هو बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ से मक्की दौर की एक और सूरह अंबिया शुरू हो रही है। नबी की जमा अंबिया होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़्तरब लिन्नासी हिसाबुहुम वहुम फी गफलतिन मुअरिदून। करीब आ गया है लोगों के हिसाब का वक्त और वो है कि गफलत में मुंह मोड़े हुए हैं। हम सब की बात हो रही है। हिसाब का वक्त दो तरह का होता है, एक आपकी मौत भी आपके हिसाब लेने के लिए काफ़ी, और एक फिर दुनिया की मौत यानी क़यामत का दिन। अल्लाह ताला कह रहे हैं इक़्तरब, करीब आ गया है, लिन्नासी इंसानों के लिए, हिसाबुहुम उनके हिसाब किताब का मामला, वहुम और वो हैं कि फ़ी गफलतिन मुअरिदून, एराज बरत रहे हैं और बस ये बना लूँ, एक और अकाउंट बना लूँ, एक और जगह चली जाऊँ, वो एराज बरत रहे हैं। मा यातीहुम मिन ज़िक्रिन मिन रब्बिहिम मुहदसिन इल्ला इस्तमअू वहुम यलअबून। ये इतनी प्यारी आयत है ना कि इसमें पूरे पूरे दरूस होते हैं और इंसान महसूस करता है कि मैं गफलत से बाहर आता हूँ। उनके पास जो भी ताज़ा नसीहत उनके रब की तरफ से आती है उसको बतकल्लुफ़ सुनते हैं और दिल है कि खेल कूद में पड़े हुए हैं। लाहियतन कुलूबुहुम, दिल है कि मज़े, दिल अभी जवान है, दिल अभी बच्चा है, मौत बिल्कुल सर पे आके खड़ी हो गई है। और लाल जोड़ा खरीदते हुए औरत क्या कह रही, क्या करें, अभी दिल जवानी है, जवानी कहाँ गई, दिल जवान होना चाहिए, दिल तुम्हारे कहीं और ही लगे हुए और अल्लाह ने तुम्हारे लिए कफन डिसाइड कर रखा है। आप कभी देखें ना, ऐसे ऐसे लोगों का टिकटॉक अकाउंट है, दांत टूट चुके हैं, सफ़ेद दाढ़ी हो चुकी है, चचा भी नाच रहे हैं, उनकी दुल्हन बूढ़ी आंटी भी नाच रही हैं, ऐसे ऐसे वाहियात किस्म के टिकटॉकर अकाउंट्स चल रहे हैं ना कि तकलीफ होती कि इन्होंने अपने बुढ़ापे का क्या मजाक बनाया हुआ। टाइम नहीं होता कि बंदा लिटरली उस टाइम सिर्फ अफसोस के अलावा ऐसी वीडियोस पे हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लोगों ने अपने बुढ़ापे को भी मजाक बना लिया है। दिल है खेल कूद में पड़े और दिल है कि इनकी दूसरी ही फिक्रों में लगे हुए और जालिम आपस में सरगोशियां करते हैं। ये शख्स आखिर तुम जैसे एक बशर ही तो है, फिर क्या तुम आंखों देखते जादू के फंदे में फंस जाओगे। रसूल ने कहा, मेरा रब हर उस बात को जानता है जो आसमान और ज़मीन में की जाए, वो समी और अलीम है। वो कहते हैं बल्कि ये परागंदा ख्वाब है, बल्कि ये इसकी मनगढ़ंत है, बल्कि ये शख्स शायर है। एक नहीं, रसूल अल्लाह को कभी बोलते शायर हैं, कभी बोलते हैं ख्वाब हैं, कभी बोलते हैं मुंह की बातें करते हैं, वरना ये लाए कोई निशानी जिस तरह पुराने ज़माने के रसूल निशानियों के साथ भेजे गए। हालांकि इनसे पहले कोई बस्ती भी जिसे हमने हलाक किया ईमान ना लाई, अब क्या ये ईमान लेकर आएंगे। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुमसे पहले भी हमने इंसानों ही को रसूल बनाकर भेजा था जिन पर हम वही किया करते थे। तुम लोग अगर इल्म नहीं रखते तो अहले किताब से पूछ लो, उन रसूलों को हमने कोई ऐसा जिस्म नहीं दिया था कि वो खाते ना हो और ना वो सदा जीने वाले थे। आप फिर देख लो, आखिर हमने उनके साथ अपने वादे पूरे किए और इन्हें और जिसको हमने चाहा बचा लिया और हद से गुजर जाने वालों को हलाक कर दिया। लोगों, हमने तुम्हारी तरफ एक ऐसी किताब भेजी है जिसमें तुम्हारा ही जिक्र है। सुभान अल्लाह। लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फ़ीही ज़िक्रुकुम। आपको कोई कह दे आपका बेटा, मम्मा मैं पहली किताब जब लिखूंगा ना उसमें आप ही की कहानी लिखूंगा, कैसा लगेगा हमें? बेटा कब छापोगे? और अल्लाह क़यामत तक पढ़े जाने वाली किताब के बारे में क्या कह रहा है? कज़िक्रिकुम, इसमें किसका जिक्र है? मेरा और आपका जिक्र है। क्या तुम समझते नहीं हो? अफला ताक़िलून। कितनी ही जालिम बस्तियां जिनको हमने पीस के रख दिया और इनके बाद दूसरी किसी कौम को उठाया, जब उनको हमारा अजाब महसूस होने लगा हुआ तो लगे वो भागने, कहा गया भागो नहीं, भागो नहीं। फलम्मा अहस्सु बअसना इदाउ मिन्हा यरकुदून ला तरकुदू वर्जिउ इला मा उतरिफ्तुम फीही व मसाकिनुकुम लअल्लकुम तुसअलून। गौर से इसका ज़रा तर्जुमा पढ़िएगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जब उनको हमारा अजाब महसूस होने लगा तो वो वहाँ से भागने लगे। ज़रा सा जलजला आता है, कहाँ से भागते हैं? अपने घरों से। ये वही घर है जिन्हें औरतें छोड़ती नहीं थी दीन के लिए। कौन जाएगा? तुम जाओ, हम घर में बैठ के सुन लेंगे। कभी निकले ही नहीं थे, टाइम नहीं था। क्या हुआ, क्यों निकल रहे हो बाजार से बाहर? ज़रा सा फायर अलार्म बजा, अपने पर्स बटुए, अपनी खरीदा हुआ सामान। अभी थोड़ी देर पहले भी आवाज़ आई थी, हैया अलस सलाह। कोई नहीं भागा, कोई शटर नहीं गिरे, सब के सब अपने महलों में और अपने बाज़ारों में दुबक के रहे। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जब अजाब आया ना हमारा, भागे।
پھر اللہ تعالیٰ کی آیت ہے لا ترکزو، بھاگ کیوں رہے ہو، ابھی رکو، ورجعو، واپس پلٹو، الا ما اترفتم فیہ ومساکنکم، جاؤ بھاگو نہیں اپنے گھروں میں، عیش کے سامانوں میں جن کے اندر تم چین سے رہتے تھے۔ کتنا اللہ کو غصہ آ رہا ہے اس ٹائم، اب کیوں بھاگ رہے ہو اپنے گھروں سے، جاؤ اپنے عیش والے گھروں میں جا کے رہو، شاید کہ تم سے پوچھا جائے، کہنے لگے ہائے ہماری کم بختی، بے شک ہم خطاوار تھے، وہ یہی پکارتے رہے جہاں تک کہ ہم نے ان کو کھلیان کر دیا، زندگی کا ایک شرارہ تک ان میں نہ رہا۔ کتنا غصہ آتا ہوگا نا اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگوں پر۔ ہم نے اس آسمان اور زمین میں جو کچھ ان میں ہے کچھ کھیل کے طور پر نہیں بنایا، اگر ہم کھلونا بنانا چاہتے تو بس یہی کچھ ہمیں کرنا ہوتا تو اپنے ہی پاس کر لیتے، مگر ہم تو باطل پر حق کی چوٹ لگاتے ہیں جو اس کا سر توڑ دیتی ہے اور دیکھتے دیکھتے مٹ جاتا ہے، اور تمہارے لیے تباہی ہے ان باتوں کی وجہ سے جو تم بناتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ دنیا میں نے کھیل تماشے کے لیے نہیں بنائی، اور لوگوں نے دنیا کو صرف کس کے لیے بنا لیا۔ افسوس ہوتا ہے رمضان کے دن اور نائٹ میچز، رمضان کے دن اور ڈے میچز، اور تو اور جو کھیل نہیں سکتا وہ ایٹ لیسٹ پاؤں پسار کے بیٹھا ہوا تو ہے نا، این افطار کے وقت کتنی بالیں رہ گئی، بس نہیں چل رہا کہ یا تو میچ ختم کروا دے یا افطار عشاء میں کر لے آج۔ یعنی دنیا کو صرف تم نے کس لیے انجوائے کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ کہ اگر میں نے دنیا کو کھلونوں کے لیے بنانا ہوتا نا تو بنا کے ہم اپنے پاس رکھ لیتے، بچہ نہیں ہوتا اپنا کھلونے سمیٹ کے اپنے پاس، دنیا تو بھائی ایک پرپس کے لیے بنائی گئی تھی۔ زمین اور آسمان میں جو مخلوق بھی ہے اللہ کی ہے، اور جو فرشتے اس کے پاس ہیں وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر اس کی بندگی سے سرتابی کرتے ہیں اور نام ملول ہوتے ہیں، شب و روز اس کی تسبیح کرتے تھے، دم نہیں لیتے۔ کیا ان لوگوں کے بنائے ہوئے عرضی خدا ایسے ہیں بے جان کو جان بخش کر اٹھا کھڑا کرتے ہو؟ اگر آسمان اور زمین میں ایک اللہ کے سوا دوسرے خدا بھی ہوتے تو زمین اور آسمان دونوں کا نظام بگڑ جاتا۔ پس پاک ہے اللہ رب العرش ان باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں، وہ اپنے کاموں کے لیے کسی کے آگے جواب دہ نہیں، اور سب اس کے آگے جواب دہ ہیں۔ اگر زمین اور آسمان میں ایک کے سوا دو خدا ہوتے تو کیا نظام بگڑ جاتا؟ ایک کچن میں دو عورتیں ہوں تو نظام بگڑ جاتا ہے، ایک بولتی نہیں اس کے ساتھ چاول کے ساتھ سالن کے ساتھ روٹی بنے گی، دوسری تو اگر ایک کچن میں دو عورتوں سے نظام بگڑ جاتا ہے، لڑائیاں ہو جاتی ہیں۔ سوچیں اگر آسمان پہ ایک اللہ کہتا ہے اس قوم کو اب بس عذاب دے دو، دوسرا کہتا ہے نہیں نہیں ابھی تھوڑا سا ڈیلے کر دو، ایک کہتا نہیں پتھروں کا عذاب دو، دوسرا کیا کہتا پانی کا عذاب دو۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم دیکھتے نہیں ہو اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو انتظام کیا ہوتا، بگڑ جاتا۔ کیا اسے چھوڑ کر انہوں نے دوسرے خدا بنا لیے؟ اے نبی ان سے کہو لاؤ اپنی دلیل، یہ کتاب بھی موجود ہے جس میں میرے دور کے لوگوں کی نصیحت ہے، اور وہ کتابیں بھی موجود ہیں جن میں مجھ سے پہلے لوگوں کے لیے نصیحت تھی، مگر ان میں سے اکثر لوگ حقیقت سے بے خبر ہیں، اس لیے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ ہم نے تم سے پہلے جو رسول بھی بھیجا اس کو یہی وحی کی کہ میرے سوا کسی کو خدا نہیں، کوئی خدا نہیں ہے، پس تم لوگ میری ہی بندگی کرو۔ یہ کہتے ہیں رحمان اولاد رکھتا ہے، سبحان اللہ، وہ یعنی فرشتے تو بندے ہیں جنہیں عزت دی گئی، اس کے حضور بڑھ کر نہیں بولتے، اور بس اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں، اور جو کچھ ان کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اسے سے بھی وہ باخبر ہے۔ وہ کسی کی سفارش نہیں کرتے بجز اس کے جس کے حق میں سفارش سننے پر اللہ راضی ہو۔ یہ فرشتوں کی صفت بتائی جا رہی ہے۔ فرشتوں میں نا ول پاور نہیں ہے، اپنی ول نہیں ہے، مرضی سے ختم ہے وہ، ٹھیک ہے، روبوٹ نہیں ہے، ہاں رائے بھی دیتے ہیں، روتے بھی ہیں، ہنستے بھی ہیں، ڈرتے بھی ہیں، کانپتے بھی ہیں، مسکراتے بھی ہیں، بٹ ایک چیز نہیں کرتے، نافرمانی نہیں کرتے۔ حکم اللہ کا ان کو سمجھ آئے یا نہ آئے، لیکن ان کا کیا کام ہے، صرف ہاں۔ اور ایک اور کام وہ بہت پیارا کرتے ہیں، ہمارے خاطر اللہ کے سامنے عرضیاں پیش کرتے ہیں، اللہ اس کو معاف کر دے، اللہ اس کو معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بولتے اسی کے لیے جس کی ہم ان کو اجازت دیتے ہیں، اتنے کوئی جو ہے نا وفادار ہیں، اور وہ اس کے خوف سے ڈرتے ہیں، اور جو ان میں سے کوئی کہہ دے کہ اللہ کے سوا میں بھی ایک خدا ہوں تو اسے ہم جہنم کی سزا دیں گے، ہمارے ہاں ظالموں کا یہی بدلہ ہے۔ کیا وہ لوگ جنہوں نے نبی کی بات ماننے سے انکار کر دیا غور نہیں کرتے کہ یہ سب آسمان اور زمین باہم ملے ہوئے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا کیا اور پانی سے ہر چیز زندہ کی۔ آپ لوگ نے اگر پڑھی ہو کبھی بگ بینگ تھیوری، یہ سب چیزیں پہلے اکٹھی تھیں، پھر دیر واز اے بگ بلاسٹ، جس کے بلاسٹ کی شکل میں زمین آسمان سب الگ الگ ہو گیا، اور ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے سائنٹیفکلی کس سے پیدا کیا ہے، پانی سے۔
کیا وہ ہماری اس خلاقی کو نہیں مانتے؟ ہم نے زمین میں پہاڑ جما دیے تاکہ وہ انہیں لے کر ڈھلک نہ جائے، اور اس میں کشادہ راہیں بنائی شاید کہ لوگ اپنا راستہ معلوم کر لیں، اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا، ہمارے اوپر ایک اندیکھی چادر ہے اوزون کی۔ آج جتنے لوگ اسکن برن ہو رہا ہے، جتنی ٹنٹ ہو رہی ہے اسکنز، جتنی بیماریاں اسکن کی بڑھ رہی ہیں، یہ اوزون لیئر میں سوراخ ہونے کی وجہ سے۔ یہ جتنے دھماکے ہوتے ہیں، جتنی انڈسٹریز، جتنے پٹاخے، پھلجھڑیاں، یہ سب ہمارے اللہ کی جو اوزون ہے نا، اس کو سوراخ زدہ کر رہی ہے۔ اور پھر کیا ہو رہا ہے، ہمارے لیے گرمی شدید سے شدید ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے تو تمہارے اوپر حفاظت کی ایک چادر ڈال رکھی تھی، مگر یہ ہے کہ کائنات کی نشانیوں کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے رات اور دن بنائے اور سورج اور چاند کو پیدا کیا، سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں۔ اور اے نبی، ہمیشگی تو ہم نے تم سے پہلے بھی کسی انسان کے لیے نہیں رکھی، اگر تم مر گئے تو کیا یہ لوگ ہمیشہ جیتے رہیں گے؟ رسول اللہ کو دھمکی دی جاتی تھی نا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہمیشہ تو کسی کو میں نہیں رکھوں گا۔ ہمیشہ کی رات کس کی ہے؟ الحی القیوم کی۔ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، اور ہم اچھے اور برے حالات میں ڈال کر تم سب کی آزمائش کر رہے ہیں، آخرکار تمہیں ہماری ہی طرف پلٹنا ہے۔ یہ منکرین حق جب تمہیں دیکھتے ہیں تو تمہارا مذاق بنا لیتے ہیں، کہتے ہیں کیا یہ ہے وہ شخص جو تمہارے خداؤں کا ذکر کیا کرتا ہے؟ اور ان کا اپنا حال یہ ہے کہ رحمان کے منکر ہیں۔ انسان جلباز مخلوق ہے، خلق الانسان من عجل، ایسا ہے یا نہیں؟ ہر چیز میں جلدی۔ جب اپنے لیے دعا مانگتا ہے اللہ جلدی قبول کر، جب کسی کے لیے بدعا کرتا ہے اللہ جلدی قبول کر۔ بہت جلدی انسان رزلٹ اورینٹڈ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ایسا جلدی کرنے والے ہو جاتے، گناہ پہ ہاتھ کے ہاتھ پکڑتے، کہاں جاتا انسان؟ سَأُورِيكُمْ آیاتی فلا تستعجلون، ابھی میں تم کو اپنی نشانیاں دکھا دیتا ہوں، مجھ سے جلدی مت مچاؤ۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اے نبی یہ بتاؤ یہ آخر دھمکی کب پوری ہوگی اگر تم سچے ہو؟ کاش ان کافروں کو اس وقت کا کچھ علم ہوتا، جبکہ یہ نہ اپنے منہ آگ سے بچا سکیں گے اور نہ اپنی پیٹھیں، دو چیزوں پہ آگ چڑھے گی۔ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهُمُ النَّارَ، پوچھو ان کافروں سے ان کا کیا حال ہوگا جب جہنم کی آگ ان کے منہ پہ چڑھے گی اور یہ اپنا ہاتھ آگے نہیں لا سکیں گے۔ آج ڈائریکٹ سورج آتا ہے، کیا ہم آگے کر لیتے ہیں؟ ہاتھ۔ منہ پہ بھاپ لگنے لگتی ہے تو فوراً ہاتھ۔ قیامت کے دن مجرموں کو آگ میں پھینکنے سے پہلے ان کے کف باندھ دیے جائیں گے، ان کی جو کلائیاں ہیں نا، جیسے آپ دیکھتے ہیں مجرموں کو باندھے جاتے ہیں، کف سے ہی باندھا جاتا ہے ان کو، ہم ان کے کف باندھیں گے، ان پر آگ چڑھے گی۔ لا یکفون عن وجوہہم النار، یہ چہرہ جس پہ وہ شریعت اپلائی نہیں کرتے تھے، جب ان پر آگ اپلائی ہوگی تو نہ یہ اپنی پیٹھ بچا سکیں گے اور نہ یہ اپنے چہروں کو بچا سکیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور نہ ان کو کہیں سے مدد پہنچے گی، وہ بلا اچانک آئے گی اور انہیں ایک اس طرح یکلق دبوچ لے گی کہ یہ اس کو دفع نہ کر سکیں گے اور نہ ان کو لمحہ برابر مہلت مل سکے گی۔ مذاق تم سے پہلے بھی رسولوں کا اڑایا جا چکا ہے، مگر ان کا مذاق اڑانے والے اسی چیز کے پھیر میں آ کر رہے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہو کون ہے جو رات کو یا دن کو تمہیں رحمان سے بچا سکتا ہے مگر یہ اپنے رب کی نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں؟ کیا یہ کچھ ایسے خدا رکھتے ہیں جو ہمارے مقابلے میں ان کی حمایت کریں؟ وہ نہ تو خود اپنی مدد کر سکتے ہیں اور نہ ہماری تائید ان کو حاصل ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو اور ان کے آباء و اجداد کو ہم زندگی کو سر و سامان دیے چلے گئے، یہاں تک کہ ان کو دن لگ گئے، مگر کیا انہیں نظر نہیں آتا کہ ہم زمین کو مختلف سمتوں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں؟ پھر کیا یہ غالب آ جائیں گے؟ ان سے کہہ دو کہ میں تو وحی کی بنا پر تمہیں متنبہ کر رہا ہوں، مگر بہرے پکار کو نہیں سنا کرتے جب تک کہ انہیں خبردار کیا جائے۔ اور اگر تیرے رب کا عذاب ذرا سا بھی انہیں چھو جائے تو یہ ابھی چیخ اٹھیں گے کہ ہائے ہماری کمبختی، بے شک ہم ہی خطاوار تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مگر بہروں کو ہم پکار نہیں سناتے۔ یہ قرآن کتنے لوگ سنتے ہیں، مگر کچھ لوگ اس قرآن کو بہرے بن کے سنتے ہیں۔ ایک بلڈنگ ہے اور اس میں کاکروچ بھی ہے، چھپکلی بھی اور انسان بھی ہے، فائر الارم بجتا ہے، کون سن کے بھاگتا ہے اس کو؟ وہ کیوں نہیں بھاگتا؟ چھپکلی کیوں نہیں بھاگتی؟ پرندے کیوں؟ کان ہے مگر بہرے بنے ہوئے، ان کے لیے اس کا وہ حل نہیں ہے۔ ہمارے لیے ہیں یہ جہنم کے ریمائنڈرز،
ہم کیوں نہیں بھاگ رہے اس جہنم کے خلاف؟ دوسرا اللہ تعالیٰ یہاں ایک آیت کہہ رہے وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا، اے نبی اگر تیرے رب کا عذاب ان کو ہلکا سا چھو جائے، نفحہ 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 عربی میں کہتے ہیں بھاپ کا بھی سب سے چھوٹی شکل، بھپکا سنا ہے بھپکا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میری جہنم میں جلنا تو بہت دور کی بات، جلنا کہاں برداشت کر سکیں گی، ان کی کھالیں ہاٹ ویکس سے ہماری چیخیں نکل جاتی ہیں، اگر صرف ان کو نفحہ چھو جائے۔ نفحہ کی چھوٹی سی مثال یہ لے لیجئے کہ مثال کے طور پہ اس کمرے میں چل اے سی چل رہا ہو، چل، اور اس گیلری میں انگار وہ کیا کہتے ہیں وہ رکھ لوں، باربیکیو کا سامان کر لوں، انگیٹھی، اور میں دروازہ بند کر دوں، یہاں اے سی کا ٹمپریچر مائنس میں ہے اور وہاں لائیو باربیکیو ہو رہی، ہلکا سا دروازہ کھولتے ہیں ایک بھپکا سا نہیں آتا؟ اللہ تعالیٰ کہے تم میرے عذاب کا نا بھپکا بھی برداشت نہیں کر سکتی ہو، اگر صرف تمہیں جہنم کا بھپکا بھی چھو گیا نا تو تم چیخ کر بولو گے یا ویلنا، ہائے ہماری کم بختی، انا کننا ظالمین، ہم کیسے ظالم لوگ تھے۔ کہاں یہ کہ جو لوگ جہنم میں گریں گے منہوں کے بل، اللہ فرماتے ہیں جہنم میں ان کو چپلیں آگ کی پہنائی جائیں گی، کپڑے تارکول کے پہنائے جائیں گے، ڈامر کے لباس آگ کے بنے ہوئے، سروں پہ چھتریاں جو ہے وہ آگ کی ہوں گی، اور تو اور ان کی باڈی میں خود سے ریفیول آگ جل رہی ہوگی، وہ اللہ تعالیٰ سے پانی مانگیں گے تو تیل کی تلچھٹ کا پانی ان کو دے دیا جائے گا، ہاتھ میں کنگن پہنائے جائیں گے لوہے کے مگر آگ پہ تپا تپا کے پہنائے جائیں گے، ان کو گرمی لگے گی، کہتے نہیں سر پہ پانی ڈالو میری گرمی، لوگوں کی سر پہ گرمی چڑھتی ہے ہم کیا کرتے ہیں اس کو پانی بہاتے ہیں، وہ سر آگے کریں گے، اللہ فرماتے ہیں ہم ایسا تیز کھولتا وہ پانی ڈالیں گے تمہارا سر تمہارا سر اور تمہاری آنتیں پگھل کے نیچے آ جائیں گے، اس آگ کے لیے پیسے لے کر تیاری کر رہے ہو۔ اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے تمہیں اتنا نازک بنایا نا بندو، تم تو نفع بھی میری آگ کا برداشت نہیں کر سکتے، فما اصبرہم علی النار، تم میری آگ پر کتنا صبر کر کے بیٹھ گئے ہو۔ تو خدا کے لیے رمضان میں اوپن ہے، ہر رات ہر دن جہنم سے لوگوں کی گردنیں آزاد ہوتی ہیں، بدبخت ہے وہ انسان پھر جا کے رمضان میں اپنی گردن جہنم میں پھنسا کے آ جاتا ہے۔ قیامت کے روز ہم ٹھیک ٹھیک تولنے والے ترازو رکھ دیں گے، پھر کسی شخص پر ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا، جس کا رائی کے دانے برابر بھی کچھ کیا دھرا ہوگا وہ سامنے لے آئیں گے، اور حساب لگانے کے لیے ہم کافی ہے، صرف نیکی کی نیت بھی کی ہوگی نا، وہ نیت بھی قیامت کے دن آپ کے اعمال نامے میں لکھی ہوئی ہوگی۔ پہلے ہم موسیٰ اور ہارون کو اور فرقان اور روشنی اور ذکر عطا کر چکے ہیں ان متقی لوگوں کی بھلائی کے لیے جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈریں اور جن کو حساب کی اس گھڑی کا کھٹکا لگا ہوا ہے، اور اب یہ بابرکت ذکر ہم نے تمہارے لیے نازل کیا ہے، پھر کیا تم اس کو قبول کرنے سے انکاری ہو؟ اس سے پہلے ہم نے ابراہیم کو اس کی ہوش مندی بخشی تھی اور ہم اس کو خوب جانتے تھے، یاد کرو وہ موقع جب کہ اس نے اپنی باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا یہ مورتیں کیسی ہیں جن کے تم لوگ گرویدہ ہو رہے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے پایا ہے۔ اس نے کہا تم بھی گمراہ اور تمہارے باپ دادا بھی سری گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کیا تو ہمارے سامنے اصلی خیالات پیش کر رہا ہے یا مذاق کرتا ہے؟ اس نے جواب دیا نہیں بلکہ فی الواقع تمہارا رب وہی ہے جو زمین اور آسمانوں کا رب اور ان کا پیدا کرنے والا ہے، اور اس پر میں تمہارے سامنے گواہی دیتا ہوں، اور خدا کی قسم میں تمہاری غیر موجودگی میں ضرور تمہاری بتوں کی خبر لوں گا۔ چنانچہ اس نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور صرف ان کے بڑے کو چھوڑ دیا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی ذہانت تھی، ایک بڑا سا کمرہ تھا جس میں چھوٹے بت بھی تھے اور بیچ میں ایک بڑے شیخ صاحب کو بھی انہوں نے بنا کر کھڑا کیا ہوا تھا۔ سب لوگ ایک پروگرام میں گئے، ایک میلے میں، ابراہیم نہیں گئے۔ ابراہیم علیہ السلام اس بت خانے میں گھسے اور سارے چھوٹے چھوٹے بتوں کو تو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور آخر میں جو بڑا سا کلہاڑا تھا نا وہ اٹھا کے بڑے کے گلے میں ڈال دیا تاکہ تم ان کی طرف رجوع کرو۔ آخر کار انہوں نے بتوں کا یہ حال دیکھا تو کہنے لگے ہمارے خداؤں کا یہ حال کس نے کر دیا، بڑا ہی کوئی ظالم تھا وہ۔ بعض لوگ بولے ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے سنا ہے جس کا نام ابراہیم ہے۔ انہوں نے کہا تو پکڑ لاؤ اسے سب کے سامنے تاکہ دیکھ لیں کہ اس کی کیسی خبر لی جاتی ہے۔ ابراہیم کے آنے پر انہوں نے پوچھا کیوں ابراہیم تو نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کیسی حرکت کی؟ اس نے جواب دیا بلکہ یہ سب کچھ ان کے سردار نے کیا ہے، انہی سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہیں، پوچھو ان چھوٹے والوں سے ان کو مارا کس نے ہے؟ اچھا تم پوچھ لو کہ ان کو کس نے مارا۔ یہ سن کر وہ لوگ اپنے ضمیر کی طرف پلٹے، ذرا دل میں کیا ہوا یہ کیا بات کہہ دی اس نے، واقعی یہ چھوٹے بھی نہیں بولتے اور بڑا بھی نہیں بولتا۔
کہنے لگے واقعی تم خود ہی ظالم ہو، مگر ان کی تو مت ہی پلٹ گئی اور بولے تو جانتا ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں۔ ابراہیم نے کہا پھر کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کی کو پوج رہے ہو جو نہ تمہیں نفع پہنچانے پہ قادر ہیں اور نہ نقصان؟ تف ہے تم پر اور تمہارے ان معبودوں پر جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر پوجا کر رہے ہو، کیا تم کچھ بھی عقل نہیں رکھتے؟ بجائے اس کے کہ ابراہیم کی دعوت پر لبیک کرتے، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا جلا ڈالو اس کو، بڑی سی آگ تیار کی، جلا ڈالو اس کو اور حمایت کرو اپنے خداؤں کی اگر تمہیں کچھ کرنا ہے۔ ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بن جا ابراہیم پر، یا نار کونی بردوں وسلام علی ابراہیم۔ وہ آگ جو جلانے کی طاقت رکھتی تھی وہ 40 دن ابراہیم کے لیے باغ بن کے رہی۔ ابراہیم اندر کھاتے تھے، پیتے تھے، سوتے تھے، ٹہلتے تھے، اور جب وقت ہوا اللہ کے حکم سے باہر آ گئے۔ نہ چھری میں طاقت وہ جلا دے کاٹ دے، نہ آگ میں طاقت وہ جلا دے، نہ سمندر میں طاقت وہ ڈبو دے۔ طاقت صرف اللہ کے حکم میں، جب تک حکم نہیں ہوا اس میں سے کوئی چیز بھی نہ ڈبو سکی، نہ جلا سکی اور نہ غرق کر سکی۔ ٹھیک ہے، انسان پانی کی طاقت سے ڈرتا ہے، انسان آگ سے ڈرتا ہے، مگر اس سے نہیں ڈرتا جس کے پاس ان سب چیزوں کا اختیار موجود ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ ابراہیم کے ساتھ برائی کرے یا تو اس کو قید کر دیں، ہم نے ان کو بری طرح ناکام کر دیا۔ ہم اسے اور لوط کو بچا کر اس سرزمین کی طرف نکال لے گئے جس میں ہم نے دنیا والوں کے لیے برکتیں رکھی ہیں۔ یہ چلے گئے تھے فلسطین کی طرف، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فلسطین کے ماحول کو، مصر کے ماحول کو، شام کے ماحول کو، عراق کے ماحول کو بڑی برکتیں دے رکھی۔ لوط ان کے بھتیجوں میں سے تھے، اور ہم نے اسے اسحاق عطا کیا اور یعقوب اس پر مزید، اور ہر ایک کو صالح بنایا، اور ہم نے ان کو امام بنا دیا جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے، اور ہم نے انہیں وحی کے ذریعے نیک کاموں کی اور نماز قائم، نیکیوں میں سب سے پہلے کس کی؟ نماز کے قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کی ہدایت کی، اور وہ ہمارے عبادت گزار تھے۔ اور لوط کو ہم نے حکم اور علم بخشا اور اسے اس بستی سے بچا کر نکال دیا جو بدکاریاں کرتی تھی۔ در حقیقت وہ بڑی ہی بری فاسق قوم تھی، اور لوط کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا، وہ صالح لوگوں میں سے تھا۔ اور یہی نعمت ہم نے نوح علیہ السلام کو دی۔ یاد کرو جبکہ ان سب سے پہلے اس نے ہمیں پکارا تھا اور ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے اور اس کے گھر والوں کو کرب عظیم سے نجات دی، اور اس قوم کے مقابلے میں اس کی مدد کی جس نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا تھا۔ وہ بڑے برے لوگ تھے، پس ہم نے ان کو غرق کر دیا۔ اور اسی نعمت سے ہم نے داؤد علیہ السلام کو سرفراز کیا۔ یاد کرو وہ موقع جبکہ دونوں ایک کھیت کے مقدمے میں فیصلہ کر رہے تھے جس میں رات کے وقت دوسرے لوگوں کی بکریاں پھیل گئی تھیں اور ہم ان کی عدالت خود دیکھ رہے تھے۔ اس وقت ہم نے صحیح فیصلہ سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دیا، حالانکہ حکم اور علم ہم نے دونوں ہی کو عطا کیا تھا۔ داؤد علیہ السلام والد تھے اور سلیمان علیہ السلام بیٹے تھے۔ نبوت اللہ نے دونوں کو دی تھی لیکن زیادہ ذہانت بیٹے کے پاس تھی۔ ایک فیصلے میں داؤد فیصلہ کر رہے تھے، اس فیصلے کی بڑی تفسیر آتی ہے، اور لیکن اچھا فیصلہ کس کے دل میں اللہ نے سجھا دیا تھا؟ سلیمان علیہ السلام کے۔ داؤد کے ساتھ ہم نے پرندوں کو مسخر کر دیا تھا جو تسبیح کرتے تھے، اس فعل کے کرنے والے ہم ہی تھے، اور ہم نے اس کو تمہارے فائدے کے لیے ذرہ کی صنعت سکھا دی تھی۔ دیکھیں کوئی نبی اور رسول جو ہے نا، رسول اور نبی بن کے دنیا کے کسی کام کو ہلکا نہیں سمجھتے تھے۔ رسول اللہ نے بھی بکریاں چرائیں، رسول اللہ نے تجارت بھی کی، اور یہاں داؤد علیہ السلام کے اوپر کتاب بھی نازل ہوئی اور ذرہ بناتے تھے، جنگی کپڑے جسے ہم کہتے ہیں، تاکہ ایک دوسرے کی مار سے بچائے۔ پھر کیا تم شکر گزار ہو؟ اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے تیز ہوا کو مسخر کر دیا تھا جو اس کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس پر ہم نے برکتیں رکھ دی تھی۔ ہم ہر چیز کا علم رکھنے والے تھے، اور شیاطین میں سے ہم نے ایسے بہت سو کو اس کا تابع بنا دیا تھا جو اس کے لیے غوطے لگاتے تھے اور اس کے سوا دوسرے کام کرتے تھے۔ ان سب کے نگران ہم ہی تھے۔ سلیمان علیہ السلام کو جیسی رسالت دی گئی ہے ایسی کسی کو نہیں دی گئی۔ ان کو ہواؤں پہ زور تھا، جنوں پہ زور تھا، جانوروں کی بولیاں جانتے تھے، اور یہی ہوش مندی اور حکمت اور علم کی نعمت ہم نے ایوب علیہ السلام کو دی تھی۔ یاد کرو وہ وقت جب کہ اس نے اپنے رب کو پکارا تھا، اور کیا کہا تھا پکار کو؟ انی مسنی الضر، مجھ کو چھوا ہے کسی تکلیف نے، وانت ارحم الراحمین، اور تو بہترین رحم کرنے والا ہے۔ ہم نے اس کی دعا قبول کی اور جو تکلیف اسے دی تھی اس سے اس کو دور کر دیا، اور صرف اس کے اہل و عیال ہی اس کو نہیں دیے بلکہ ان کے ساتھ اتنے ہی اور بھی دیے، اور اپنی خاص رحمت کے طور پر، اس لیے کہ یہ ایک سبق ہو عبادت گزار
لوگوں کے لیے. ان کے لیے ایک چھوٹا سا واقعہ آتا ہے کہ یہ بہت اللہ کا شکر کیا کرتے تھے. اللہ ایوب کے شکر پہ فرشتوں پہ فخر فرماتا تھا. تو فرشتوں کی کسی جماعت نے کہا کہ اللہ تو نے اس کو دیا ہی اتنا ہی، شکر نہ کرے تو کیا کرے. تو اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ ایوب سے سب لینا شروع کر دیا، صحت لے لی، بیوی بچے لے لیے، اور یہ پھر بھی شکر کرتے رہے. تو اللہ کہتے پھر میں نے ان کو لوٹایا، پہلے سے اچھی صحت دی، پہلے سے اچھی اولاد دی، اور پہلے والے بھی واپس آ گئے. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکریہ کرو گے تو ہم تم کو کیا دیں گے؟ اور زیادہ عطا کریں گے. اور یہی نعمت اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو دی گئی. یہ سب صابر لوگ تھے اور ان کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا. وہ صالحوں میں سے تھا. اور مچھلی والے کو بھی ہم نے نوازا. کون ہے یہ مچھلی والے؟ حضرت یونس علیہ السلام. یاد کرو جب کہ وہ بگڑ کر چلا گیا تھا اور سمجھا تھا کہ ہم اس پر گرفت نہ کریں گے، آخر کو اس کی تاریکیوں میں سے اس نے ہم کو پکارا. نہیں ہے کوئی خدا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. بھائی یہ کوئی دعا نہیں ہے، پہلے تو یہ سمجھ لیں. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت دعا نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی کا اعتراف ہے. معاملہ یہ تھا کہ یونس علیہ السلام اپنی قوم کو بڑے زمانے سے سمجھا رہے تھے، نہیں سمجھ رہے تھے. اللہ کے اشارے سے پہلے، جیسے انہیں پتا تھا ہر سنت یہی ہوتی ہے، رسول نکال لیا جاتا، یہ نکل کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ سمجھ رہا تھا ہم اس کو پکڑیں گے نہیں، ہم نے اس کو وہاں پکڑ لیا. اس کے لیے بھی بہت تفسیر آتی ہے، واللہ عالم. کہ حضرت یونس نکلے، آگے سمندری راستہ تھا، کشتی پہ بیٹھے، کشتی بہت زیادہ لوڈڈ ہو گئی. اب اس کی کیا حقیقت ہے واللہ عالم. لوگوں نے کہا کہ بھائی لوڈ کم کرنا پڑے گا، قرآن دازی کرتے ہیں. جب قرآن دازی کرتے نام کس کا نکلتا؟ یونس علیہ السلام کا. پیچھے والوں کے لیے آسانی ہوگی جب انہوں نے یونس کو ڈھونڈا، یونس ملے نہیں، سمجھ گئے وہ سچے رسول تھے. وہی ہوا جو رسول چلے جاتے قومیں پکڑی جاتی، پوری قوم میدان میں آ کے استغفار کرنے لگی. وہ تو بچ گئے، یونس چلے گئے مچھلی کے پیٹ میں. جب ان کو اٹھا کے کشتی سے نیچے پھینکا تو سیدھے گئے یہ مچھلی کے پیٹ میں. رات کا اندھیرا سمندر میں سب سے گہرا اندھیرا ہوتا ہے. پھر مچھلی کے 3 اندھیروں سے انہوں نے آواز لگائی تھی، ان کو کچھ نہیں دکھ رہا تھا. اور وہاں سے انہوں نے آواز کیا لگائی تھی؟ لا الہ الا انت، اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. سبحانک، تو ہر عیب سے پاک ہے. انی، بے شک میں، کنتو، میں ہی تھا، من الظالمین، میں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. بتائیں اس میں دعا کا ہے. ایگزیکٹلی، ربنا ظلمنا انفسنا. تو بھائی یہ جو یہ الفاظ ہے نا، یہ جسے ہم آیت کریمہ کہتے ہیں، کہاں لکھا ہوا ہے کہ حضرت یونس نے 1.25 مرتبہ گنتی؟ اتنے ہوش میں ہوں گے کہ 1.25 کی گنتی کر سکتے، اور کون ان کو وہاں چیا پہنچا رہا ہوگا؟ پلیز ان وظیفوں کے زمانوں سے نا باہر آ جائیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ ان ناموں سے جو دعا مانگی جاتی ہے وہ اللہ قبول ضرور کرتے ہیں. یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. یس، ہمارا فلاں وینٹیلیٹر پہ آؤ، آیت کریمہ میں ختم کریں، 1.25 مرتبہ پڑھیں. خود ساختہ عقیدے. سن لیا نہیں سنا نہیں سنا، اللہ کی مرضی. کیا پتہ ایک ہی دفعہ ایسے دم مار کے کہا ہو یونس نے کہ ایک ہی دفعہ میں ان کی دعا قبول کر لی گئی. اور ہم 1.25 مرتبہ بھی سر کھجاتے ہوئے، موبائل چارج پہ لگاتے ہوئے، اتنی غفلت سے باتیں کہہ رہے ہو تو کس چیز کا اعتراف کرتے ہیں 1.25 مرتبہ میں ظالم ہوں، میں ظالم ہوں، میں ظالم ہوں، میں ظالم ہوں. تو بی کانشیس جب کسی چیز کو دین سمجھ کے کریں. تب ہم نے اس کی دعا قبول کی اور غم سے اس کو نجات بخشی، اور اسی طرح ہم مومنوں کو بچا لیا کرتے ہیں. اور زکریا کو جب اس نے اپنے رب کو پکارا تھا، اے پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑ، اور تو بہترین وارث ہے. یہ ہے نبیوں کی دعا، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. اور پھر اسی بھی دعا پڑھنے کے بعد ویسا صبر بھی کریں جیسے زکریا نے کیا تھا. ٹھیک ہے، پھر مت جائیں کہ یہ دھاگے باندھ لو، یہ پیالے چڑھا دو، اولاد ہو جائے گی. بس ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے یحییٰ عطا کیا، اور اس کی بیوی کو اس کے لیے درست کر دیا. یہ لوگ نیکی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے تھے اور ہمیں رغبت اور خوف کے ساتھ پکارتے تھے، اور ہمارے آگے جھکے ہوئے تھے. اور وہ خاتون جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی تھی، یعنی مریم، ہم نے اس کے اندر اپنی روح سے پھونکا اور اسے اور اس کے بیٹے کو دنیا بھر کے لیے نشانی بنا دیا. یہ تمہاری امت حقیقت میں ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، بس تم میری عبادت کرو. مگر یہ لوگوں کی کارستانی ہے کہ انہوں نے آپس میں اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا. سب کو ہماری ہی طرف پلٹنا ہے. پھر جو نیک عمل کرے گا اس حال میں کہ وہ مومن ہو تو اس کے کام کی ناقدری نہ ہوگی. اسے ہم لکھ رہے ہیں، اور ممکن نہیں ہے کہ جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا ہے وہ پھر پلٹ سکے، یہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے. بڑا ٹیکنالوجی کی زور کا زمانہ ہوگا جب یہ آئیں گے.
اور ہر بلندی سے وہ نکل پڑیں گے، وہ وعدہ برحق کے پورا ہونے کا وقت قریب آ لگے گا تو یکیک ان لوگوں کے دیدے پھٹے کے پھٹے رہ جائیں گے جنہوں نے کفر کیا تھا، کہیں گے ہائے ہماری کمبختی، ہم اس چیز کی طرف سے غفلت میں پڑے ہوئے تھے، بلکہ ہم ہی خطا کار تھے، بے شک تم اور تمہارے معبود جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پوچھتے ہو جہنم کا ایندھن ہے، وہیں تم کو جانا ہے، اگر یہ واقعی خدا ہوتے تو وہاں نہ جاتے، ان سب کو ہمیشہ اسی میں رہنا ہے، وہاں وہ پھنکارے ماریں گے اور حال یہ ہوگا کہ اس میں کان پڑی آواز نہ سنائی دے رہی ہوگی، اور رہے وہ لوگ جن کے لیے ہماری طرف سے بھلائی کا پہلے ہی فیصلہ ہو چکا تھا، وہ یقیناً اس سے دور رکھے جائیں گے اور اس کی سرسراہٹ تک نہ سنیں گے۔ جہنم میں بہت نوائز پولوشن ہوگی، لوگ اتنا شور مچا رہے ہوں گے کہ کان پڑے کسی کی آواز نہیں آئے گی، اور جنت میں اللہ کہہ رہے ہیں ہم ذرا سی سرسراہٹ بھی جہنم کی نہ سنائیں گے، اور وہ ہمیشہ اپنی من بھاتی چیزوں کے درمیان رہیں گے، وہ انتہائی گھبراہٹ کا وقت ہوگا، ان کو ذرا پریشان نہ کرے گا، وہ ملائکہ بڑھ بڑھ کر ان کو ہاتھوں میں لیں گے، یہ تمہارا وہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ آج جو لوگ اللہ کی خاطر خود کو بدلتے ہیں نا، خاندان ان کو کنارے پہ پھینک دیتا ہے، ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اپنے نفسیاتی ہے، پاگل ہے، جذباتی ہے، ایکسٹریمسٹ ہے، اللہ تعالیٰ کرے چھوڑو، یہ کیا تم کو پروٹوکول دیں گے جو ہمارے فرشتے ہاتھ بڑھ بڑھ کے تم کو ریسیو کریں گے۔ وہ دن آئے گا جب ہم یوں آسمان کو لپیٹ رکھیں گے جیسے تومار میں اوراق لپیٹے جاتے ہیں، دیکھا ہے وہ جو بادشاہوں کے لیے کھولا جاتا ہے اور پھر اس کو ایسے لپیٹا جاتا ہے، آسمان کو اللہ اپنے ہاتھ پہ ایسے لپیٹ لے گا، واللہ عالم۔ جس طرح ہم نے پہلے تخلیق کی ابتدا کی تھی اسی طرح ہم پھر اس کا اعادہ کریں گے، یہ ایک وعدہ ہے ہمارے ذمے اور یہ کام ہمیں بہرحال کرنا ہے، اور زبور میں ہم نصیحت کے بعد لکھ چکے ہیں کہ زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے۔ اس میں ایک بڑی خبر ہے عبادت گزار لوگوں کے لیے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے تم کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ ان سے کہو میرے پاس جو وحی آتی ہے وہ یہ ہے کہ تمہارا خدا صرف ایک خدا ہے، پھر کیا تم سر اطاعت جھکاتے ہو؟ اگر وہ منہ پھیرے تو کہہ دو کہ میں نے علل اعلان تم کو خبردار کر دیا ہے، اب میں یہ نہیں جانتا کہ وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے قریب ہے یا دور، اللہ وہ باتیں بھی جانتا ہے جو با آواز بلند کہی جاتی ہیں اور وہ بھی جو تم چھپا کر کرتے ہو۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ دیر تمہارے لیے ایک فتنہ ہے اور تمہیں ایک وقت خاص تک کے لیے مزے کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے۔ آخر کار رسول نے کہا اے میرے رب، حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور لوگوں تم جو باتیں بناتے ہو ان کے مقابلے میں ہمارا رب رحمان ہی ہمارے لیے مدد کا سہارا ہے، وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔